दो चीज़ों का सदका देना आदत बना लो। आपकी हर दुआ कबूल होगी, आपकी हर हाजत पूरी होगी, जो भी मकसद होगा इंशाअल्लाह पूरा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। दो चीज़ों का सदका देना अपनी आदत बना लो। घर में दौलत बारिश की तरह बरसेगी। लहवा लो, बस आपने दो चीज़ों का सदका देना है। दौलत और रिस्क भागता हुआ आपके पास आएगा। घर से परेशानियाँ, बंदिश और बीमारी का खात्मा हो जाएगा। दौलत ही दौलत होगी और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। अल्लाह वालों, सदका देने के लिए आपका अमीर या पैसे वाला होना ज़रूरी नहीं है। गरीब से गरीब शख्स भी आसानी से इस सदक़े को दे सकता है, अपनी किस्मत और तकदीर को बदल सकता है। अल्लाह वालों, बस आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस्लामी तालीमात की रोशनी में 3 ऐसे सदक़ों के बारे में बताऊंगी जिनसे अगर आप सदक़े देना शुरू कर देते हैं तो आपकी तकदीर और किस्मत ऐसे बदलेगी कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा कि आपकी ज़िंदगी और घर से गुर्बत का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। इसके लिए बस आपने इन तीनों में से किसी दो सदक़ों को देना शुरू कर देना है। और इसके लिए ना तो आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और ना ही आपका दौलतमंद होना ज़रूरी है, बल्कि अगर आप एक गरीब और मुफलिस शख्स भी हैं तो भी आप इन 3 सदक़ों को बआसानी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप इन 2 सदक़ों को देना शुरू करेंगे तो आपके रिस्क में इजाफा शुरू हो जाएगा। आप देखते ही देखते अमीर हो जाएंगे और इतना और बेपनाह रिस्क आएगा कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा कि ये दौलत आ कहाँ से रही है। अगर आपके घर में खुदा न खास्ता कोई बीमार है या बीमारियां आती रहती हैं तो ये दो सदक़े बीमारियों को दूर करेंगे और आपकी ज़िंदगी से बेबरकती का ख़ात्मा हो जाएगा। आप और आपके घर वाले बलाओं से महफूज रहेंगे। मुसीबतों के आगे ये दो सदक़े ढाल और रुकावट बनकर खड़े हो जाएंगे और ख़ास कर रिज़्क़ के हवाले से आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वो तमाम की तमाम दूर हो जाएंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के हर जोड़ पर सदका वाजिब है। मजीद फरमाया, हर दिन में सूरज तुलू होता है, इंसान के हर जोड़ पर सदका करना वाजिब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि जैसे ही हम पर अगला दिन चढ़ता है, हमारे जिस्म में जितने भी जोड़ हैं, यानी हमारे जिस्म में 360 के करीब जोड़ हैं, तो इन तमाम पर सदका वाजिब हो जाता है। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं कि अपने जिस्म पर वाजिब होने वाले इस सदक़े को नहीं देते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग तो तभी सदका देते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं या हम पर कोई बड़ी मुसीबत नाजिल हो जाती है। अल्लाह वालों, इससे पहले तो सदका करना हमारे तसव्वुर में भी नहीं होता और ना ही हम में से ज़्यादातर लोग सदका देते हैं। और यही वजह है कि हमारी ज़िंदगियों में अचानक से मुसीबतें, परेशानियां और तंगी आ जाती हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम ज़िंदगी में ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में मसाइल और परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। हम पर बलाएं नाजिल हो रही हैं, हम पर रिज़्क़ की तंगी होती जा रही है और हम मुसलसल परेशानियों के बोझ तले दबते चले जा रहे हैं। दरअसल ये वजह होती है सदक़े का ना देना। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह की राह में दो चीज़ों का जोड़ा खर्च करे उसे जन्नत के दरवाज़ों से पुकारा जाएगा, ए अल्लाह के बंदे, ये खैर का रास्ता है। इससे पहले कि मैं आपको इन 3 सदक़ों के बारे में बताऊं जिनमें से आपने सिर्फ 2 सदक़ों को देना शुरू कर देना है, जिसके बाद रिज़्क़ और दौलत के मसाइल आप पर से ख़त्म हो जाएंगे। दौलत और पैसों की आप पर बारिश हुआ करेगी, आपके घर में रिज़्क़ और दौलत आना शुरू हो जाएगी और जितनी भी परेशानियां हैं, मसाइल हैं, बेबरकती और बीमारियां हैं, इन तमाम चीज़ों का आपके घर से ख़ात्मा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले इस्लामी तालीमात की रोशनी में आपको सदक़े के बारे में चंद बातें बताते चले जाएं जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी है, ताकि आपको पता हो कि सदका होता क्या है और सदका क्यों दिया जाता है और सदका देने के फ़वाइद क्या हैं। इस्लामी तालीमात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि आसमान से बलाएं नाजिल की जाती हैं। ये बलाएं अपने साथ मुख्तलिफ बीमारियां, मुसीबतें और परेशानियां लेकर आती हैं। कोई बला अपने साथ परेशानी लाती है तो कोई हादसा, तो कोई रिज़्क़ की तंगी। लेकिन सदका करना हमें न सिर्फ इन बलाओं से बचाता है
بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا اس وقت کا صدقہ کرنا افضل ہے جب تم تندرست ہو اور تمہیں دولت کی حرص ہو اور تم عیش و عشرت کی غرض رکھتے ہو اور محتاجی سے ڈرتے ہو۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے، پانی پلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسا کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کر دینا، کسی کو اچھی بات بتانا، نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے رکاوٹیں اور پتھر ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، بیمار کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا، اس کے باوجود کہ آپ اسے سزا دینے کا اختیار رکھتے ہوں، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار و محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے، جبکہ رشتہ دار کو صدقہ دینا صدقہ بھی ہے، صلہ رحمی بھی ہے۔ افضل ترین صدقہ وہ ہے جو اس رشتہ دار کو دیا جائے جو دل میں دشمنی رکھتا ہو۔ یہ حدیث اس بات کی ترغیب دیتی ہے کہ اگر رشتہ دار سے قطع تعلقی چل رہی ہو اور پھر اسے صدقہ دیا جائے تو اس کا اجر مزید بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس میں تعلقات بحال کرنے کا جذبہ شامل ہے۔ صدقے کے کئی فضائل آئے ہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنا انسان کی اپنی ذات کے لیے بھی مفید ہے، جو دل کھول کر نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، ان کے مال میں حیرت انگیز طور پر ترقی اور برکت ہوتی چلی جاتی ہے۔ پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر صراط الجنان جلد 1 صفحہ نمبر 395 پر راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت ایک مثال کے ذریعے بیان کی جا رہی ہے کہ یہ ایسا ہے جیسا کوئی آدمی زمین میں ایک بیج ڈالتا ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے پیدا ہوتے ہیں، گویا ایک دانہ بیج کے طور پر ڈالنے والا 700 گنا زیادہ حاصل کرتا ہے۔ اور اسی طرح جو شخص راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اللہ پاک اسے اس کے اخلاص کے اعتبار سے 700 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، اور یہ بھی کوئی حد نہیں بلکہ اللہ پاک کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، جس کے لیے چاہے اسے اس سے بھی زیادہ ثواب عطا کرے۔ اللہ والو، بظاہر صدقہ دینے سے مال کم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت صدقہ نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر رہا ہوتا ہے۔ جس طرح کنویں کا پانی نکالنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے، اسی طرح راہ خدا میں خرچ کیا ہوا مال بھی کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں مزید برکت اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے صدقے کے کئی فضائل ارشاد فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے، ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہوں تو 2 فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں۔ ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والوں کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ مال نہ خرچ کرنے والے بخیل کے مال کو تلف کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ بندے کے مقام کو
عفو و درگزر کرنے کی وجہ سے بلند کرتا ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کی تو اللہ تعالیٰ اسے بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے لیے اسے بڑھاتا رہتا ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے، آن کے اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسد صرف دو باتوں میں جائز ہے، ایک تو اس شخص پر جسے اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہو، اور دوسرا وہ شخص اللہ تعالیٰ نے حکمت کی دولت سے نوازا ہو اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو اور وہ لوگوں کو اس حکمت کی تعلیم دیتا ہو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے اور بھلائی کی راہوں میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، کیونکہ اس سے مال میں زیادتی اور برکت ہوتی ہے، اور ایسے بندے کے لیے اللہ کے فرشتے صبح و شام دعائیں کرتے ہیں اور اس کے لیے بہترین بدلہ دینے کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حلال کمائی کے صدقات کو پسند کرتا ہے اور نیکیوں میں شمار فرماتا ہے۔ جو شخص حرام کمائی سے صدقات اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ثواب نہیں ملتا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ حلال کمائی کی کوشش کریں اور حلال کمائی میں سے صدقہ و خیرات کریں۔ سورہ سبا آیت نمبر 39 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ اللہ والو، اسلام میں صدقہ و خیرات کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ صدقہ ہی مال میں زیادتی، کشادگی رزق اور جہنم کی آگ سے دوری، قیامت کی ہولناکی سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے اور مرنے کے بعد مسلسل ثواب حاصل کرنے کا ایک سبب ہے، اور جو کچھ بھی انسان دنیا میں صدقے کے طور پر خرچ کرتا ہے وہی اس کا حقیقی مال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم نے اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کیا اور کھایا پیا اور پہنا وہی اس کا مال ہے، اور مرنے کے بعد جو مال چھوڑ گیا اس کا نہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے نہ ڈریں بلکہ دل کھول کر خرچ کریں، یقیناً یہی مال انہیں کل قیامت کے دن فائدہ پہنچائے گا اور صدقہ جاریہ کے طور پر برابر اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز ایمان کی دلیل ہے اور روزہ گناہوں سے ڈھال ہے، اور صدقہ خطاؤں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ صبح سویرے صدقہ دیا کرو کیونکہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مسلمان کا صدقہ عمر بڑھاتا ہے اور بری موت کو روکتا ہے، اور اللہ پاک اس کی برکت سے صدقہ دینے والے سے تکبر و تفاخر، بڑائی اور فخر کرنے کی بری عادت کو دور کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک صدقہ رب کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ ان احادیث طیبہ سے معلوم ہوا کہ صدقہ برائیوں کے دروازوں کو بند کرتا ہے۔ صدقہ دینے والا قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے۔ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ صدقہ بلاؤں کو روکتا ہے۔ صدقہ عمر میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ صدقہ بری موت اور برے خاتمے سے بچاتا ہے۔ صدقہ تکبر اور غرور کی عادت کا خاتمہ کرتا ہے۔ صدقہ آگ سے رکاوٹ ہے۔ صدقہ اللہ پاک کے غضب کو بجھاتا ہے۔ صدقہ کئی بھلائیوں کے دروازے کھولتا ہے اور کئی برائیوں کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ سفر کرنا تھا اور ان کو ان کی ماں نے نصیحت کی تھی کہ جب تم سفر میں نکلا کرو تو اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ خرچ ضرور کیا کرو۔ ایک روز سفر کے دوران وہ بزرگ کھانا کھانے بیٹھے تو ایک سائل آپ کے پاس آیا۔ انہوں نے اپنی روٹی سائل کو دے دی اور اپنا سفر جاری رکھا۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک سانپ ہے، اس کے اوپر ان کا پاؤں پڑا۔ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ کہیں ڈس نہ لے۔ جب آپ پیچھے ہٹے تو کیا دیکھتے ہیں
کہ اس سانپ کے منہ میں کوئی چیز ہے جس نے اس کے منہ کو بند کیا ہوا ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ اس کے منہ میں کیا چیز پھنس گئی ہے۔ جب اس کو مارا تو دیکھا کہ وہ روٹی کا ایک ٹکڑا تھا جو اس کے منہ میں پھنسا ہوا تھا۔ پھر کسی بزرگ نے انہیں بتایا کہ تم نے جو اپنی روٹی کسی فقیر کو دی تھی، تمہاری موت کا وقت تو آج ہی لکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس صدقے کی وجہ سے تمہاری عمر میں برکت دے دی، اور وہی روٹی کا ٹکڑا گویا اس سانپ کے منہ میں جا کر پھنس گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان اللہ کے راستے میں جو بھی خرچ کرتا ہے، اس کی بلائیں اور مصیبتیں اس کے بدلے میں دور ہوتی ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین صدقہ اللہ کی راہ میں سایہ خیمہ دار لگانا، یا اللہ کے راستے میں کسی خادم کا عطیہ دینا، یا اللہ کے راستے میں جوان اونٹنی دینا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی پلانا، جب صدقہ خفیہ طور پر دیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا، جس میں ایک وہ شخص ہے جو صدقہ اس طرح کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اللہ والو، اب میں آپ کو 3 صدقوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ ان 3 صدقوں میں سے آپ نے 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے، اور 7 دن کے اندر اندر آپ کو ان 2 صدقوں کے کرشمے اور معجزات اپنی آنکھوں سے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ جو شخص ان 3 میں سے 2 صدقوں کو دیتا رہتا ہے، اس کی زندگی میں کبھی بھی رزق اور دولت کے حوالے سے پریشانی یا مسئلے نہیں آتے۔ رزق اور دولت اس پر بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلا صدقہ ہے کہ کسی بھی چوپائے کو کھانا یا پانی ڈالنا۔ چوپائے یعنی ایسے جانور جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسے کہ بلی، کتا، گائے اور بکری وغیرہ۔ آپ نے ایسے جانوروں کو کھانا یا پانی ڈالنا ہے جن کی ملکیت آپ کے پاس نہ ہو۔ یہ عمل آپ کی حیثیت اور توفیق کے مطابق ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے میں جا رہا تھا کہ اسے شدید پیاس لگی۔ اس نے ایک کنواں دیکھا اور اس میں اترا اور پانی پی کر باہر آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی شدت سے کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس شخص نے سوچا کہ یہ کتا بھی میری طرح پیاسا ہوگا۔ اس نے دوبارہ کنویں میں جا کر اپنے موزے میں پانی بھرا اور کتے کو پلایا۔ اللہ نے اس کے اس عمل کو قبول کیا اور اس کی مغفرت فرما دی۔ دوسرے نمبر کا صدقہ ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، خاص طور پر جمعرات کا دن افضل ہے۔ اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور اس کی بھوک مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں وہ شخص داخل ہوگا جو اپنے بھائی کو بھوک کے وقت کھانا کھلائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مومن کی دنیاوی پریشانی کو دور کرے گا، اللہ اس کی قیامت کی پریشانی دور کرے گا، اور جو کسی کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کرے گا۔ اللہ والو، تیسرا صدقہ ہے پرندوں کو پانی اور دانہ ڈالنا۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ پرندے اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں۔ جو پرندوں کو پانی اور دانہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے رزق اور دولت کے تمام مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے ساتھ حسن سلوک میں اجر رکھا ہے۔ اللہ والو، ان 3 صدقوں میں سے کسی 2 یا 1 صدقے کو دینا اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے رزق اور دولت کے مسائل ایسے ختم کرے گی جیسے کبھی وہ تھے ہی نہیں۔ پھر نیا سال، نئی صبحیں، نئی امیدیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔